अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और साथियों, मेरा नाम प्रोफेसर हकीम व होम्योपैथिक डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। हम मुख्तलिफ़ मालूमाती लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब कुछ अरसे से हमने एक सीरीज़ शुरू की है, अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी, यानी पैथोलॉजी या मर्ज़ियात को समझना। तो पैथोलॉजी, जिस तरह पहले भी ज़िक्र हो गया है कि पैथोलॉजी वो बुनियादी ब्रांच है जो हमें अमराज को समझने में मदद देती है। तो हमारी इस सीरीज़ का नाम है पैथोलॉजी। अब इस पैथोलॉजी सीरीज़ के अंदर जो हम लेक्चर्स का आगाज़ किया, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को हमने लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश के ऊपर, कुछ साथियों की फरमाइश के ऊपर हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है। इसके अंदर हम जिनसी अज़ा के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उनकी बीमारियों के ऊपर बात करेंगे और उनके इलाज के ऊपर बात करेंगे। तो आज का इस सीरीज़ का हमारा पहला जो मर्दाना अज़ा तनासुल के ऊपर है या जेनिटेलिया के ऊपर है, उसमें पहला जो टॉपिक है वो खसिया है, टेस्टिकल्स। नाज़रीन, मर्दों में जिनसी गदूद अमूमन पेट से नीचे एक स्क्रोटम यानी कि थैली में होते हैं, जो दोनों रानों के दरमियान लटकी होती है। अब इसकी क्योंकि तस्वीर जर्नली नॉर्मली गूगल पर हर जगह अवेलेबल है, इसलिए हम इसकी तस्वीर ऐड तो नहीं करेंगे। इसको आप गूगल पर भी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और जो तुलबा हैं, यकीनी तौर पर उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेस्टिकल्स किस जगह पर होते हैं। ये अच्छा, अब आगे हम इसकी डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं कि ये अंडे की शक्ल के होते हैं, यानी कि बैज़वी शक्ल के होते हैं। इनकी लंबाई 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच के करीब होती है। मोटाई में 1 इंच तक होते हैं। टेस्टिस में बारीक नालियों का जाल होता है, जिनकी दीवारों में तौलीदी खुलियात स्पर्मेटोज़ोआ पैदा होते हैं। इन बारीक बारीक नालियों के दरमियान छोटे खुलियात के गुच्छे होते हैं जो जिनसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। नाज़रीन, वो टेस्टोस्टेरोन वो सबसे शानदार, वो सबसे अहम हमारे जिस्म का हार्मोन है जो इंसानी जिस्म का तयन करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन का जिस्म वैल्यू कम हो तो ना तो दाढ़ी के बाल उगेंगे, ना सीने के ऊपर बाल आएंगे, ना ही जिनसी आज़ा की नशोनुमा हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन उसके अलावा हमारे अंदर गुस्से की कैफियत को, या समझ लें कि गैरत की कैफियत को भी पैदा करवाता है। यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए या कम किया जाए तो डर और खौफ की कैफियत जिस्म के अंदर बड़ी मिक़दार में पैदा हो जाती हैं। अच्छा जी, अगर हम बहरहाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल का नाम है क़स्रुल हिकमत। ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा स्पेलिंग बता देता हूँ। ये हमारा चैनल है। अगर आपको पसंद आए या आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी। ये मैंने स्पेलिंग लिख दी है। ये हमारे चैनल का नाम है क़स्रुल हिकमत। तो नाज़रीन, अगर आप इसके ऊपर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को दबा देंगे और पर्सनलाइज़ कर लेंगे तो हमारी जितनी नई मालूमाती अपलोड्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे स्पर्मेटोज़ोआ और टेस्टोस्टेरोन की। तो खुशियों के अंदर ही स्पर्मेटोज़ोआ लाने वाली नालियाँ शुरू होती हैं। इन नालियों से स्पर्मेटोज़ोआ तकरीबन 20 फुट चक्करदार नाली एपिडेडिमस के ज़रिए, जो कि स्क्रोटम की थैली में पाई जाती हैं। इस लंबी नाली में आर्ज़ी क़याम के दौरान स्पर्मेटोज़ोआ पुख्ता और मुतहर्रिक होते हैं, यानी वो ख़ुद हरकत करने या तैरने के काबिल होते हैं। एपिडेडिमस जो है आखिरकार ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर सीधी होकर वास डेफरेंस से मिलती है। वास डेफरेंस खून व लिव की नालियों और असाब से मिलकर बनने वाली डोरी को स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। सेमिनल वेसिकल मसाना की गर्दन के पीछे वाक़ नालीदार अजसाम होते हैं। ये तकरीबन 3 इंच लंबे होते हैं और अलहाक़ी बाफ्तों के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। अलहाक़ी बाफ्ते कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ या अलहाक़ी बाफ्ते मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ़ अज़ा को आपस में जोड़ने के काम आते हैं। अब एपिथेलियली कनेक्टिव टिश्यूज़ के ऊपर हम डिफरेंट एक लेक्चर कर लेंगे। इसकी गदूदी नालियाँ जो होती हैं उसमें एक गाढ़ा जर्दी मैल सियाल पैदा करती हैं जो मनी या सीमन में शामिल होता है। इस सियाल में मौजूद ग्लूकोज़ और दूसरे अज्जा जो स्पर्मेटोज़ोआ को ताज़गी पहुँचाते हैं। अगर इसको ताज़गी ना मिले तो लामहला वो खुलियात डेड होना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हमारी शदीद रोज़ा तो मैं नहीं कहूँगा, फाका कशी की वजह से ये कैफियत हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। खून की कमी की वजह से कैफियत पैदा होती है कि हमारे जो टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। रोज़ा तो क्योंकि एक महदूद तरीके से और शरीक तौर पर अल्लाह के नबी का एक तरीक़ा है,
اس سے تو ہماری جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن جو لوگ غلط طریقے سے بہت زیادہ مقدار میں فاقہ کشی کرتے ہیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے، اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ان کے لیے، ان کے اندر یہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کافی کم ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول اگر کم نہ بھی ہو تو ظاہر ہے ہمارے جسم میں گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے، گلوکوز کی کمی ٹیسٹوسٹیرون اور ان لیولز کو مینٹین کراتی ہے۔ تو اگلا جو آرگن ہے ناظرین وہ ہے پروسٹیٹ، مثانے کے ساتھ ہی۔ تو اب ہم پروسٹیٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ناظرین پروسٹیٹ ہے۔ پروسٹیٹ جو ہے واز ڈیفرنس اور سیمینل ویزیکل سے سپروموٹوزوا کے ذریعے ویسیکل رطوبت میں آتے ہیں۔ یہ نالیاں یا ڈکٹ پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ پروسٹیٹ ایک بڑا غدود ہے جو مثانے کے نیچے پایا جاتا ہے۔ یہ پیشاب کی نالی کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ غدود نالیوں اور غیر ارادی عضلات کا بنا ہوتا ہے۔ غیر ارادی عضلات وہ عضلات ہوتے ہیں انوالنٹری جن پر ہمارا قابو نہیں ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ کے تابع ہوتے ہیں اور حسب ضرورت دماغ کی ہدایت کے مطابق، یعنی ہماری مرضی کے مطابق نہیں، ہمارے جسم کے اندر معمولات کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پروسٹیٹ گلینڈ سے تقریباً 40 نالیاں اس کی رطوبت کو خصیوں کی رطوبت کے ساتھ ملاتی ہیں۔ یہ رطوبت بھی سپرمیٹوزوا کی حرکت تیز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر سپرمیٹوزوا کی حرکات تیز نہ ہو تو یقیناً وہ اپنا فعل ادا نہیں کر سکتے، اور یقیناً ان کا فعل یہی ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے میں امداد کریں۔ پروسٹیٹ غدود میں قسم کے عضلاتی ٹیشوز بھی ہوتے ہیں جو اعصابی حکم کے تحت سیمن کے بہاؤ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے کاؤپرز گلینڈ۔ اب اگر ہم کاؤپرز گلینڈ کی بات کریں تو یہ دو غدود زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں، پروسٹیٹ گلینڈ کے بالکل نیچے ہوتے ہیں۔ ان کی نالیاں جو 1-1 انچ لمبی ہوتی ہیں، دونوں طرف سے نکل کر یوریتھرا یا پیشاب کی نالی میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ میوکس رطوبت پیدا کرتے ہیں، چند اور گلٹیاں بھی یہی رطوبت پیدا کرتی ہیں۔ اب اس رطوبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رطوبت سپرمیٹوزوا کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہے، پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی کو ترک کر کے اسے پیشاب کی حدت سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن بعض ماہرین کے مطابق میوکس اور پروسٹیٹ غدود کی رطوبت چکنا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ جو ہم کئی لڑکے کمپلینٹ کرتے ہیں قطرے آنے کی، تو عمومی طور پر وہ کاپرز گلینڈ کی رطوبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی گلینڈ اپنی رطوبت ضرورت سے زیادہ خارج کرے گا تو لا محالہ اس کا برا امپیکٹ ہمارے جسم پر پڑے گا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر ہم لگاتار تھوکنا شروع کر دیں، تھوک قدرتی تو جو ہمارے منہ کا میوکس ہے یا تھوک ہے، یہ ہمارے جسم میں لگاتار کافی بڑی مقدار میں پیدا ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اگر ہم اس کو لگاتار تھوکنا شروع کر دیں تو اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے، ایک دم خون کی کمی محسوس ہونی شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ 5 سے 7 منٹ کے لیے لگاتار تھو کرنا شروع کر دیں، جتنی تھوک میں بن رہی ہے اس کو آپ تھوکنا شروع کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ چہرے پر ایک دم شدید خون کی کمی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی گلینڈ کی رطوبت اگر ضرورت سے زیادہ جسم میں سے خارج ہونا شروع ہو جائے تو لا محالہ وہ کافی شدید برے اثرات ہمارے جسم پر پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہے یوریتھرا اینڈ پینس۔ ناظرین یوریتھرا اور پینس جو ہیں یہ مردانہ پیشاب کی نالی کا وہ دوہرا کام انجام دیتی ہیں۔ ایک تو پیشاب کا اخراج ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیشاب ایک زہریلا مواد ہے جس کے اندر یوریا بھی ہوتا ہے، کریٹائن بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ جسم میں سے صحیح طرح خارج نہ ہو تو ہمارا اندرونی نظام گل جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ دوہرا کام کرتی ہے، ایک تو پیشاب کو خارج کرتی ہے، دوسرا منی کو خارج کرواتی ہے۔ مردانہ آزاد تناسل یعنی پینس جو ہے وہ سفنجی بافتوں کا بنا ہوتا ہے اور اس کے سرے پر گھونگھٹ یا پریپیوس ہوتا ہے جو ختنہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں: جڑ، جسم اور سر۔ اس کی جڑ چوڑی اور مضبوط ہوتی ہے اور پیڑوں کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہے۔ جسم سر اور جڑ کے درمیان ہوتا ہے، اس سے پیشاب کی نالی گزرتی ہے۔ سر کونے پر ہوتا ہے، یہ قطرے گول اور مخروطی ہوتا ہے۔ اس کی جڑ پر ایک گول کنارہ ہوتا ہے جسے کورونا کہتے ہیں۔ پینس سے سیمن کے اخراج کے لیے پینس سخت اور کھڑا ہوتا ہے اور اس میں خون کی کئی نالیاں ہوتی ہیں۔
جو عام حالات میں نسبتاً خالی ہوتی ہیں، لیکن جب پینس سخت ہوتا ہے تو یہ پھول جاتی ہیں۔ اب ناظرین اگلا جو ہمارا ٹاپک اس کے اوپر مردانہ اعضائے تناسل میں ہوگا وہ ہوگا سیمن۔ ناظرین سیمن جو ہے منی ایک خاص قسم کی گاڑی سفید رطوبت ہوتی ہے، یہ خصیے یا ٹیسٹس میں پیدا ہوتی ہے۔ خصیوں کی غدودی ساخت جو تمام منی کی باریک باریک نالیوں سے بنی ہوتی ہے، ان میں خون سے منی بنتی ہے۔ بلوغت کے بعد ہر وقت منی بنتی رہتی ہے، لیکن انٹر کورس کے دوران یا جمع کے دوران اس کی جو ہے پیدا ہونے کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خصیوں میں منی پیدا ہو کر خزائن منی میں جمع ہوتی رہتی ہے اور حسب ضرورت وہ خارج کروائی جا سکتی ہے۔ اس میں خاص قسم کی بو ہوتی ہے، اگر وہ بو نہ ہو تو ظاہر ہے کہ منی جو پختہ نہیں ہوئی یا اس کے جو کروموسوم ڈیولپ نہیں ہو سکے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک منی جو انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف اور لیزدار ہوتی ہے، اور دوسرے ذرات منوی ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گول دانے یا ذرات ہوتے ہیں، جن سے منی کے کیڑے یا سپرمیٹوزوا بنتے ہیں۔ منی کے ہر کیڑے کا گول سرا ایک درمیانی جسم اور ایک باریک جسم ہوتا ہے، یعنی اس کی دم کے بغیر اس کا جسم کام نہیں کرتا، اور دم اس کو تیرنے میں اور آگے اووم تک جانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر وہ دم نہ ہو تو یہ اپنی موومنٹ کو برقرار نہ رکھ سکے۔ منی کے ہر کیڑے کا گول سرا ایک درمیانی جسم اور ایک باریک جسم پر مشتمل ہوتا ہے جو خوردبین کے بغیر دکھائی نہیں دیتے۔ انسان کی پیدائش انہی کیڑوں پر منحصر ہے۔ یہ کیڑے اپنی دم کو حرکت کی وجہ سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ مردانہ تولیدی خلیات بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ان کے سائز کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً ایک انزال کے عرصے میں 200 ملین سپرمیٹوزوا خارج ہوتے ہیں۔ نارملی 2 سے 3 اور کچھ لوگوں میں 5 سی سی تک بھی منی خارج ہوتی ہے، تو ان کے اندر یہ 5 سی سی تک منی میں 2 ملین یعنی کہ 200 ملین یعنی کہ تقریباً 2000 لاکھ جو سپرمیٹوزوا باہر آتے ہیں۔ یہ بیضوی شکل کا ہوتا ہے، سفر کرنے کے لیے دم ہوتی ہے، اور یہ بات تعجب کی کہ کئی ملین سپرمیٹوزوا میں سے صرف ایک ہی سپرمیٹوزوا جو ہے وہ اوون سے جا کر ملتا ہے، جس سے برابری ہوتی ہے، اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہمارا جینیٹیلیا یا جینیٹکس کا پہلا لیکچر تھا جو مردانہ اعضائے تناسل کے متعلق تھا۔ مردانہ اعضائے تناسل کو ہم ایک دفعہ دوبارہ بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مردانہ اعضائے تناسل میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ خصیے تھے، یہ اسکروٹم کی تھیلی میں ہوتے ہیں، یہ 2 ہوتے ہیں، اور اس کی ہم نے ڈیٹیل بات کی۔ جب ہم اس کو انٹرنلی ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو غدود نظر آتے ہیں وہ پروسٹیٹ گلینڈ ہیں۔ پروسٹیٹ گلینڈ کے بالکل نیچے 2 غدود اور ہیں جنہیں ہم کاؤپرز گلینڈ کہتے ہیں۔ ان کے امدادی اس کے علاوہ بھی گلینڈز ہوتے ہیں، ان کا کام پیشاب کی نالی کو تر رکھنا ہے۔ اس کے بعد یوریتھرا اور پینس ہے۔ یوریتھرا اور پینس ڈیول فنکشن ہوتے ہیں، یہ پیشاب کو بھی خارج کراتے ہیں اور منی کو بھی، اور اس کے سب سے آخر میں سیمن ہے۔ تو اگر ہم اس کی ادویات کے متعلق بات کریں تو وہ ایک بہت ہی ڈیٹیل لیکچر ہوگا، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ اگر سیمن کی مقدار تو بن رہی ہے لیکن جسم کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہے، جس طرح ہم نے پہلے آپ سے بات کی گلوکوز کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس کے لیے کچھ ادویات ہمارے پاس بہت ہی شاندار ہیں، ان کا ہم مرضیاتی اعتبار سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی دوائی ہے یوہمبین، دوسری دوائی ہے ڈامیانہ، تیسری ہے ایوناسٹیوا، ایگنس کاسٹس، لائکوپوڈیم۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مردانہ کمزوری کی کیفیات کو، اسباب کو ختم کرا سکتی ہیں، اور اگر یعنی میزوسپرمیا یا زوسپرمیا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو ان کو کور کرا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے جس کے لیے ہم علیحدہ سے ایک پورا جو لیکچر وہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو آج کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔